میری जेठानी की कोई औलाद न थी और उनका शौहर भी फौत हो चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थीं। शौहर उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश होती और काफ़ी सारे बैग भी पकड़े होते। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने शौहर से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गई। फिर एक दिन जेठानी को शौहर अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो एक घर लेके गया था शौहर जेठानी को। जब मैंने देखा तो शौहर जेठानी के साथ। आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा शौहर उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर पर ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार ख़ुशी के दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत वाक़या हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक नवाला भी नहीं खाया था। मैं ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक बात अजीब ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरा शौहर उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा शौहर जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब शौहर का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वो रोज़ ही गश खाकर गिर जाती थीं। मेरे मियाँ उन्हें डॉक्टर पे ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये इफ्तिताह मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जेठानी इद्दत में होते हुए भी मेरे मियाँ से पर्दे का एहतमाम नहीं करती थी। हालांकि उनका मेका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मेके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है, जो कि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ जमाल के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेंगी। पहले पहल तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से ना निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे जमाल की बात करके दुख होता है। अभी ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा शौहर घर में दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे शौहर से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ गया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे न जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी सी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले रख कर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे शौहर के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा शौहर पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका मांदा घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती थी, साथ ही गश खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा शौहर उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर पर ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे शौहर के आते ही गश में बदल जाती थी, और जब जेठानी डॉक्टर से लौट कर आती तो ठीक होती। मेरा शौहर भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी को खिदमत गुजारी के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता, तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ टका सा जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया था और ससुर पहले ही वफ़ात पा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्लो सूरत की मालिक थी। मेरे शौहर भी काफ़ी हैंडसम थे, अलबत्ता जेठ मामूली शक्लो सूरत के मालिक थे, लेकिन आदात और अतवार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह से शफकत से पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप जनाब से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वो पूरी ना की हो। इसके बरक्स मेरे शौहर मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे शौहर का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधी मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर तनकीद करते रहते थे। 1 साल के वक्फे से मेरे 2 बच्चे हो चुके थे।
میری جیٹھانی بے اولاد تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی میرے بچوں کو پکڑ کر پیار نہیں کیا تھا۔ کیا تھا، ورنہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ بے اولادی کی کمی میرے بچوں کو پیار کر کے پورا کر سکتی تھی، لیکن وہ ہر وقت بس خود پر ہی توجہ دیتی، مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی اور پیار اور اپنی شیریں زبان سے وہ گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال چکی تھی، اور خود کبھی جم جا کر اپنی فٹنس کا خیال رکھتی تھی تو کبھی پارلر جا کر بس اپنے حسن کو چمکاتی رہتی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے اکھڑے رہتے تھے، مجھے رات کو ہی تیار ہونے کی فرصت ملتی تھی۔ پورا دن میری جیٹھانی مجھے کچن کے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب میں رات کو تیار ہوتی تو ارم کہتے کہ اب تمہارے تیار ہونے کا کیا فائدہ، جب میں آتا ہوں تب تو تم پسینے سے شرابور ہوتی ہو، دیکھ کر ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی عام سی شکل و صورت کی ہو، اس پر جب آؤ تم بے حال نظر آتی ہو۔ میرے آنے سے پہلے اپنے سب کام ختم کر لیا کرو۔ بھابھی کو دیکھو، بھائی کے آنے سے پہلے کیسے خوشبوؤں سے معطر ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر ہی دل باغ ہو جاتا ہے۔ مجھے ارم کی ہر بات کی ناگواری سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے ارم کی باتوں سے تکلیف تو بہت ہوتی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں خاموش طبیعی سی لڑکی تھی، مجھے زیادہ چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔ مجھے شادی کی پہلی رات ارم نے یہی کہا تھا کہ میں ان کی بھابھی کی کوئی بات نہ ٹالوں، کبھی ان کے ساتھ بحث نہ کروں۔ میں نے کبھی اپنی جیٹھانی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کی تھی۔ میری رنگت صاف ستھری تھی، لیکن گھر کی ذمہ داریوں میں لگ کر مجھ پر اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ جایا کرتی، بلکہ اکثر یہ ہوتا کہ جب بھی میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوتا میں کچن کا کام نپٹا کر کمرے میں جانے لگتی تو میری جیٹھانی تیار شیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی اور مجھ سے کہتی کہ شیزا تم نے سلاد تو بنایا ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ ارم کو سلاد کتنا پسند ہے، چلو پہلے سلاد بنا لو۔ کیسی بیوی ہو تم، اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، جمال کے ساتھ ساتھ ارم کی پسند ناپسند کا بھی مجھے بخوبی پتہ ہے۔ میں سلاد بنانے لگتی، جیسے ہی ارم گھر لوٹتے میری بھابھی فوراً سے گھر کا دروازہ کھول کر مسکرا کر ارم کو سلام کرتی، ارم بھی مسکرا کر جواب دیتے، یہ بھی کہتے کہ بھابھی آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تھوڑا بہت میک اپ کرنے کی تمیز شیزا کو بھی سکھا دیں۔ جب بھی میں گھر آتا تو کچن میں ہی نظر آتی ہے، تھوڑا سا بھی اس سے قریب ہو کر بات کرو تو ادرک لہسن اور پسینے کی بو سے میرا جی متلانے لگتا ہے۔ ارم کی بات سن کر میری جیٹھانی کھلکھلا کر ہنسنے لگتی، کہتی بھئی تمہاری بیوی سست ہی بہت ہے، پورا دن گھر کے کام ہی اس سے ختم نہیں ہوتے۔ میں تو تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے سب کام نپٹا کر دیکھو کیسے فریش ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ رنگ و روپ وہ صرف ارم کو ہی دکھاتی تھی۔ جب میرے جیٹھ اپنے کام سے تھکے آ رہے آتے تو تب بھی وہ لاؤنج میں ارم کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ باہر کی ڈور بیل بجتی تو مجھ سے کہتی کہ شیزا دروازہ کھولو، تمہارے بھائی آئے ہوں گے۔ میں کچن سے سلاد بنانے کے بعد روٹیاں پکا کر باہر نکلتی، دروازہ کھولتی، اپنے جیٹھ کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب نہا دھو کر جلدی نیچے آتی تو بھابھی ٹیبل پر کھانا لگا چکی ہوتی، بلکہ کئی بار تو یہ ہوتا کہ ارم اور بھابھی کھانا کھا چکے ہوتے۔ میرے جیٹھ بھی تھکے ہوئے آتے تھے، جب وہ فریش ہو کے باہر آتے تو ان کا کھانا بھی ڈھکا ہوا رکھا ہوتا تھا۔ بھابھی ارم کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، لیکن میرے جیٹھ ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے تھے، وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوتی، بھابھی مجھ سے کہتی کہ اب کچن تم سنبھالو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں ٹیبل سے برتن اٹھانے لگتی اور یہ بھی سوچتی کہ پہلے بھی تو میں ہی کچن سنبھالتی ہوں، وہ کرتی ہی کیا ہے، بس اپنے حسن کو چمکاتی رہتی ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ ارم کا رویہ بھی مجھ سے کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو ارم کے ساتھ ساتھ میرے جیٹھ بھی بہت خوش ہوئے تھے، انہیں بچوں کی بہت خواہش تھی۔ وہ جب بھی گھر لوٹتے میرے بیٹے کو پکڑ لیتے، اس سے بہت پیار کرنے لگتے۔ ان کے برعکس میری جیٹھانی میرے بیٹے کو نہیں پکڑتی تھی، وہ منہ سے بھی بہت کہتی تھی کہ انہیں اولاد کی بھی بہت خواہش ہے، لیکن میں نے کبھی ان کی آنکھ میں اولاد کی تڑپ نہیں دیکھی تھی۔ ابھی میرا بڑا بیٹا چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری جیٹھانی میرا احساس کریں گی، لیکن میری ذمہ داریاں اتنی ہی رہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ اس حالت میں بھی میں کچن کے سب کام سنبھالتی تھی۔ اگر کبھی ارم سے شکوہ کر بھی دیتی تھی کہ بھابھی میری بالکل مدد نہیں کرواتی تو وہ مجھ پر چلانے لگتے، کہتے کہ تم اب جاہل عورتوں کی طرح لگائی بجھائی شروع کر دو تاکہ ہمارے گھر میں فساد پڑ جائے۔ بھابھی بھی تو ہیں، مجال ہے کہ انہوں نے کبھی تمہاری برائی کی ہو مجھ سے، کیونکہ وہ گھر بنانا جانتی ہیں، رشتے نبھانا جانتی ہیں، تمہاری طرح دل میں بغض نہیں رکھتی۔ خبردار جو آئندہ بھابھی کے خلاف کچھ کہا۔ ذرا سا کام کیا بڑھ گیا ہے، تم تو میرے سر پہ چڑھ گئی ہو۔ ارم میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ مجھ سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی دن بھر کرتی کیا تھی۔ کچن کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی تھی، باقی ہر کام کے لیے ملازمہ تھی، صفائی، کپڑے دھلائی وہ کر جاتی تھی، باقی کرنے کو بچتا بھی کیا تھا۔
دوسرا بیٹا ہونے پر میں بالکل گھن چکر سی بن کر رہ گئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں ارحم کو بالکل وقت نہیں دیتی تھی۔ باقی میں دن بھر کی تھکی ہوتی تھی، لیٹتے ہی گہری نیند سو جایا کرتی تھی۔ خود کو توجہ دینا بھی کچھ وقت نہیں ملتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ ارحم نے مجھ سے شکایت کرنا چھوڑ دی تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ ارحم میری مصروفیات دیکھ کر میرا احساس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میرے جیٹھ بہت چپ چاپ رہنے لگے تھے اور سگریٹ بھی بہت زیادہ پینے لگے تھے۔ سگریٹ وہ اب بھی پیتے تھے، لیکن کبھی کبھی، لیکن اب تو وہ ہر وقت سگریٹ پیتے نظر آتے تھے، کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ میری جیٹھانی کی وہی روٹین تھی، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، سجنا سنورنا۔ وہ لاپرواہ قسم کی خاتون تھی، یا شاید خود پسند تھی۔ میرے جیٹھ کی انہیں خاص پرواہ نہیں تھی۔ میرے بچوں کا جڑوا بچوں والا حال تھا، ایک بیمار ہوتا تو دوسرا بھی بیمار پڑ جاتا، ایک کو بھوک لگتی تو دوسرے کو بھی بھوک لگ جاتی تھی۔ مجھے فیڈر بنانے کے لیے رات کو اٹھ کر کچن میں جانا ہی پڑتا تھا۔ میں جب کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتی تو میرے جیٹھ اپنے کمرے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے۔ سامنے ایش ٹرے بھجی ہوتی، سگریٹوں سے بھرا پڑا ہوتا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ نہ انہیں میرے کچن میں جانے کا پتہ چلتا، نہ ہی واپس اپنے کمرے میں جانے کا علم ہوا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں منہمک تھے۔ جب میں کمرے میں گئی تو دونوں بچے رو رہے تھے۔ ارحم ان کی وجہ سے اٹھ کر بیزار لگ رہے تھے۔ میں نے دونوں بچوں کو فیڈر دیا تو بچے چپ ہو گئے۔ میں نے ارحم سے کہا کہ جمال بھائی آج کل بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں، سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارحم شاید نیند میں تھے، کہنے لگے آفس کی ٹینشن ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر لیٹ کر سو گئے، لیکن جمال بھائی ٹھیک ہونے کے بجائے اپنے غم اپنے سینے میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور اب میری جٹھانی نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا تھا کہ جیسے ہی ارحم آفس سے گھر آتے تو وہ کمرے سے نکل کر ان کے گلے رکھ کر رونے لگتی اور گش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ ارحم انہیں گود میں اٹھائے گاڑی میں بٹھائے ڈاکٹر پر لے جاتے۔ جب وہ واپس آتی تو جٹھانی خوش باش نظر آتی۔ میری تو حیرت کی انتہا اس دن نہ رہی تھی جس دن ان کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ شوخ رنگدار جوڑا پہنے، وہ فل میک اپ کیے کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر رونے لگی۔ شکل بنا کر ارحم سے کہنے لگی، جمال کو میں ایسی اچھی لگتی تھی، کہتے تھے تم ہمیشہ سجی سنوری رہا کرو، لیکن اب وہ نہیں رہے۔ لوگ مجھے کہاں اس طرح سے بنا سوار دیکھ کر جینے دیں گے جیسا جمال چاہتے تھے۔ ان کی بات سن کر ارحم بھی ان کی بات کی تائید کرنے لگے، کہنے لگے آپ روز ایسے ہی تیار رہا کریں جیسے بھائی کو اچھی لگتی تھی۔ ان کی غلط بات پر بھی میری کیا مجال تھی کہ میں ارحم کے آگے کچھ کہہ جاتی۔ اب تو روز تیار ہونے لگی، گھنٹوں ارحم سے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے اب یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہر 2-3 دن بعد وہ بے ہوشی کا ڈرامہ کرتی۔ اب تو جب ارحم کے ساتھ واپس آتے تو ہاتھ میں شاپنگ بیگ بھی ہوتے، اور ارحم مجھ سے کہتے کہ بھابھی کا دل بہلانے کے لیے میں نے انہیں شاپنگ کروا دی ہے، تاکہ انہیں یہ لگے کہ جمال بھائی نہیں ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بار تو جو کچھ میری نظروں نے دیکھا میرے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھا۔ رات کو میں بچوں کے رونے کی آواز سن کر بیٹھی، برابر میں دیکھا تو بستر خالی تھا، ارحم غائب تھے۔ جب میں فیڈر بنانے کے لیے کمرے میں سے باہر نکلی تو مجھے اپنی جیٹھانی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی کا پٹ کھلا تھا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میں نے بچوں کو فیڈر دیا اور سلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ارحم مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک سے کہنے لگے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے پوچھا آپ کہاں تھے؟ تو کہنے لگے بھابھی بھائی کے بعد بہت اداس ہو گئی تھیں۔ میں پانی پینے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں ان کے پاس چلا گیا تھا، انہیں تسلی دی تھی۔ میں طنزیہ مسکرائی اور کہا آپ کے ہاں بھابھی کو سینے سے لگا کر تسلی دی جاتی ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی ہو، کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ وہ میری بھابھی ہے، میری بھائی کی بیوی ہے، میں انہیں چھوٹے بھائی سمجھ کر تسلی دے رہا تھا، لیکن اگر تم مجھ پر یوں ہی شک کرتی رہی تو ہاں تب میں ضرور ان سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر تو میرے حواس گم ہو گئے۔ میرا میکا کوئی پیسے والا تو تھا نہیں، پھر میری اور بھی چھوٹی بہنیں تھیں جو شادی کے لائق تھی اور اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ میکے جا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے ایک چپ ساتھ لی تھی۔ میری جیٹھانی تو اور بھی بے تکلف ہو گئی تھی، اب تو ارحم کے ساتھ باہر کھانا کھانے بھی چلی جاتی تھی۔ وہ مجھ پر حکم بھی چلانے لگی تھی، لیکن میں بھی کب تک ضبط کا دامن تھامے رکھتی۔ ایک دن میں ان پر چلانے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے اندر شرافت نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ ارحم کے ساتھ یوں بے تکلف ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ شوہر میرا ہے، لیکن رات آپ اسے رو دھو کر اپنے کمرے میں بلا لیتی ہیں۔ اس دن بھی جب میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ ارحم کے سینے سے لگی ہنس رہی تھیں، کہہ رہی تھی تم مجھے بالکل جمال کی طرح لگتے ہو، جب میرے قریب جاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جمال میرے پاس ہے، پلیز ارحم
میرے پاس سے اٹھ کر مت جاؤ۔ ارحم اس کا سر سلا رہا تھا، کہنے لگا آپ کیوں ہر وقت بھائی کو یاد کرتی رہتی ہیں؟ اس طرح تو بیمار پڑ جائیں گی۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے کیسے سب برداشت کر سکتی تھی کہ جس قربت اور محبت پر میرا حق ہے وہ ارحم کی بھابھی آنسو بہا کر حاصل کر لے۔ وہ میری بات سن کر کہہ لگا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی جا کر پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھو اور پھر ارحم کو دیکھو، تم اس کے ساتھ کہاں جچتی ہو، تم اس کی بیوی کم اور نوکرانی زیادہ لگتی ہو۔ مجھے ان کی بات سن کر افسوس ہوا۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے مجھے اپنے دیور کے لیے کیوں پسند کیا؟ ان کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ انسان دیکھنے میں جیسا بھی ہو لیکن خود پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوئی تھی بات۔ وہ اس بات پر بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں ارحم کے لیے پسند کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم ارحم کے حساب سے اچھی نہیں ہو۔ اصل میں مجھے ارحم کے لیے تم جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی چاہیے تھی تاکہ وہ تمہاری بجائے مجھے دیکھنے پر توجہ دے، میری تعریف کرے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بے مثال حسن کی مالک تھی، لیکن میرے والد نے جمال کی صرف شرافت دیکھ کر ایک معمولی شکل و صورت والے شخص سے میری شادی کروا دی تھی۔ میں جب رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو پہلی بار میں نے ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل برعکس تھا۔ مردانہ وجاہت ارحم پر ختم تھی۔ پہلی نظر میں ارحم پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ جمال کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرے ذہن میں بس ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ارحم۔ جمال میرے حسن کی تعریف بہت کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی ان کی زبان سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں تو روز ارحم کے لیے سجتی سوجتی تھی۔ وہ مجھے بھابھی سمجھتا تھا، میرا احترام بھی کرتا تھا، لیکن ایک ہی تکلیف ہوتی تھی مجھے ارحم سے کہ وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، مجھے دیکھتا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کی بھائی کی بیوی تھی۔ لیکن ارحم کی بے اعتنائی میری جان جلا کر رکھ دیتی تھی۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، اسے میری خدمت کی ضرورت تھی، لیکن مجھے نہ شوہر کی پرواہ تھی نہ بیمار ساس کی۔ میں حسن پرست عورت ہوں، مجھے حسین مرد متاثر کرتے ہیں، اور ارحم میرے معیار پر پورا اترا تھا۔ جمال کو بچے اچھے لگتے تھے، لیکن مجھے اپنی فٹنس عزیز تھی۔ میں کوئی بانجھ نہیں ہوں، نہ ہی جمال میں کوئی ایسا عیب تھا۔ میں نے خود ہی بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالا، کیونکہ میں جمال سے دور رہنے کے اور ارحم سے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ اپنی ساس کے انتقال کے بعد میں ارحم سے باتیں کرنے لگی، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ جمال کو یہی لگتا تھا کہ میں ارحم کا خیال رکھ رہی ہوں تاکہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب بھی ارحم آفس سے واپس آتا میں تیار ہو کر اس کے سامنے آتی، پھر میں ارحم سے خود پوچھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری تعریف کر دیتا تو میں ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ اگر ارحم کی بیوی مجھ سے زیادہ حسین ہوتی تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ تم سے شادی کے بعد اس نے مجھ سے شکوہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں اس کے لیے کیوں پسند کیا۔ کہنے لگا کہ بھابھی کوئی اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈ لاتی۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی جھوم اٹھا۔ تمہیں میں ہر وقت اس لیے کچن میں الجھائے رکھتی تھی تاکہ تم کبھی بھی ارحم کے دل میں گھر نہ کر سکو۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن جمال کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن یہ غم دل کو لگا لیا۔ وہ میری آنکھوں میں ارحم کی محبت کو دیکھ چکے تھے۔ میں ان سے ارحم کے لیے محبت کا اظہار بھی کر چکی تھی، یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ مجبوراً زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے بعد سے جمال کمرے کی بجائے لاؤنج میں سونے لگے تھے، چپ چپ رہنے لگے تھے۔ شاید ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میری ان سے جلد جان چھوٹ گئی، اور اب ارحم کی ساری ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ارحم مجھ سے شادی کر کے تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے گا۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی جیٹھانی کے غلیظ ارادے سن رہی تھی، جب باہر کا میں دروازہ کھلا دیکھا۔ ارحم بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے اور ایک زوردار تماچا میری جیٹھانی کے منہ پر مار کر کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا اور آپ ایسی گھٹیا سوچ رکھتی ہیں۔ میرے باپ جیسے بھائی کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جس جارحانہ انداز سے ارحم بول رہے تھے، لگتا تھا کہ اپنی بھابھی کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ میں نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کیونکہ میری بات پر تو شاید کبھی بھی بھروسہ نہ کرتے۔ میری جیٹھانی کی سچائی ارحم کے سامنے کھل چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ارحم مجھ سے پشیماں ہو کے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے، جو بھی رشتہ ہمارا اللہ نے دوسروں کے ساتھ بنایا ہے اسے اسی احترام سے دیکھا اور گزارا جائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔